बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, PTI रहनुमा शहबाज गिल के मुतनाज़ बयान के बाद PTI के अंदर इंतहाई कशीदा सूरत हाल पाई जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे PTI दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जहां हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल के जो मुतनाज़ उसने बयान दिया था, उसकी तफ्तीश के लिए जो 4 रुकनी तहकीकाती टीम बनाई गई थी, उसके सामने जो शहबाज गिल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके बाद इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। और दूसरी जानिब नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस मुतनाज़ बयानिए के बाद यानी पाक फौज और दिफाई इदारों के खिलाफ जो बयानिया PTI की तरफ से बनाया गया है, इस मामले पर PTI में 2018 में जहाज़ों में भरकर जिन अफराद को लाया गया था, अब उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर वापस अपने घर भेजने पर भी गौर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना है कि लाहौर जलसे से मुतालिक चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इस जलसे में दिफाई इदारों के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। तहम ये भी एक जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद परवेज़ इलाही इस अपना जलसे में शिरकत ना करें। दूसरी तरफ नाजरीन, हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उस रब्ते की बुनियाद पर यानी उस रब्ते में पंजाब हुकूमत के हवाले से इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं, जिनकी हम मुसलसल जो है वो आपको जिससे मुतालिक आगाह कर रहे थे, बिलाखिर उससे मुतालिक मुशावरत शुरू हो चुकी है। बताते चलें कि शहबाज गिल जो सब पुलिस तहवील में है, उनसे मिलने के लिए PTI की जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप है, उनमें से कौन कौन मिलने गया है। और ये भी हम बताएंगे कि जो PTI के जो ट्रोल्स हैं, यानी जो सोशल मीडिया पर जो जिन्होंने जो लस बेला हेली क्रैश के हवाले से एक ट्रेंड चलाया था और एक भरपूर मुहिम चलाई थी, उसके हवाले से भी हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे ये भी इल्तजा है कि प्लीज़ अपना बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट्स मौसूल होती रहें। नाजरीन, इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत करें, हमें एक वीडियो मौसूल हुई है जो इमरान खान किसी निजी महफिल में बैठे हुए हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर 20,000 बंदे मुझे आप दे दें तो उसके बदले में क्या हो सकता है। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, इसको ज़रा आप गौर से सुन लें। मतलब जनरल मुलवस हों के मतलब जनरल जो है ना जी, जनरल तो कोई उम्मीद ना लाओ। जनरल जो है ना वो अंदर दम ही नहीं है ना बड़ा कदम उठा। हाँ, ये 20,000 लोग सड़कों से कट दो तो जनरल का पेशाब निकल जाएगा। इन्हें बुलते लोग की वजह क्योंकि पाकिस्तानी जनरल इन्ने साढ़े को। नाजरीन, PTI रहनुमा शहबाज गिल के मुतनाज़ बयानिए के बाद PTI में वाज़ेह तकसीम पाई जा रही है। जहां कल जो है वो इमरान खान ने जब खिताब किया तो उसमें शहबाज गिल के बयानिए की तरदीद की बजाय तौसीक की, ताहम उसी लम्हे PTI के दो अहम तरीन रहनुमाओं ने शहबाज गिल के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार किया और उसको PTI का बयानिया तक करार नहीं दिया, जिनमें चौधरी फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं। उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए जो जिसपे कि अगर बातियों में देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। पार्टी का बयानिया जो होता है ना, वो होता है मीटिंग के बाद जब आप एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, या जो मीडिया डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर काम करता है या फरूख हबीब जो करता है, वो पार्टी का ध्यान जो है बयानिया वो देते हैं। मेरे ख्याल में अल्फाज और बेहतर चुनाव हो सकता था। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो घेरा है वो इंतहाई तंग होता जा रहा है। शहबाज गिल के मुतनाज़े जो बयानिया था उसका पाक फौज के खिलाफ या पाक फौज में जो उसने तकसीम पैदा करने की कोशिश की थी, उसकी तहकीकात के लिए हुकूमत की तरफ से 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। 4 रुकनी कमेटी के सामने इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि उस 4 रुकनी कमेटी के सामने शहबाज गिल ने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है,
یعنی انتہائی اس میں ان مزید انکشافات بھی کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ بیان کس کے کہنے پر دیا اور کیوں دیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. یہ اس کا ذاتی بیانیہ تھا یا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو ہدایت ملی تھی. ناظرین ان تمام حقائق سے شہباز گل نے پردہ اٹھا دیا ہے، جس کے بعد عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اور شہباز گل کے اس بیانیے کو لے کر پی ٹی آئی میں واضح تقسیم پائی جا رہی ہے. فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنما ایک طرف ہیں اور اسد عمر اور جو دیگر رہنما ہیں وہ ایک طرف ہیں، تاہم کچھ رہنماؤں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو صورتحال پیدا ہوگی یا جو 13 اگست کو لاہور میں جلسہ ہوگا اس میں پی ٹی آئی کون سا موقف اختیار کرتی ہے. تاہم اس وقت بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب بھی ایک وقت ہے، یعنی ایک موقع ہے. اگر وہ لاہور کے جلسے میں شہباز گل کے جو موقف ہے یا بیانیہ ہے اس سے اگر لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی پر ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا. تاہم ناظرین جو شہباز گل نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے بعد عمران خان کے تو بچنے کے امکانات انتہائی کم ہو گئے ہیں، تاہم شہباز گل کے لیے بھی انتہائی مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں. اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کے حوالے سے وزارت دفاع جو ہے وہ آگے آئے گی اور شہباز گل کا جو کیس ہے وہ عام عدالت کی بجائے آرمی کورٹ میں چلے گا. یعنی جو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کا کورٹ مارشل ہوگا. یعنی کورٹ مارشل اس بنیاد پہ ہوگا کہ اس نے جو بات کی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے، جو اپنا موقف اپنایا ہے وہ یعنی ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے مطابق بھی جو شہباز گل کا کیس ہے وہ کسی عام عدالت میں چلنے جیسا نہیں ہے. تاہم اس سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ آنے والے 24 گھنٹوں میں متوقع ہے کہ اس کا جو کیس ہے کہاں بھیجنا ہے، آرمی کورٹ میں چلے گا یا پھر عام کورٹ میں چلے گا. ناظرین پی ٹی آئی کے انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ 13 اگست کو لاہور میں ہونے والے جلسے سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان پر واضح کر دیا ہے کہ اس جلسے میں دفاعی اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات چیت یا نعرے بازی نہیں ہوگی اور نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اس سے متعلق بات کرے گا. تاہم اگر ہو سکے تو شہباز گل کے معاملے کو کسی حد تک اس کا جو ٹیمپرامنٹ جو اس وقت ٹیمپریچر اس کا بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے اس کو ذرا ایک نارمل لیول پہ لے آنے کی کوشش کی جانی چاہیے. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر 13 اگست کے جلسے میں وہ شرکت کرتے ہیں اور عمران خان یا جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں وہ شعلہ بیانی میں مطلب کوئی ایسی بات کر بیٹھتے ہیں تو اس کے پرویز الہی کے لیے انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی اس جلسے میں شرکت کرنے سے گریز کر رہے ہیں. تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں جو ہونے والا جلسہ ہے اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. تاہم اس وقت جو ہاکی اسٹیڈیم میں جو اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے اور 13 سے 15 کروڑ روپے کا جو نقصان کیا گیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک تو ہاکی کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ غیر معیاری ہیں، تاہم جو تھوڑے بہت ہیں بھی تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا اگر حشر ہوتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے. ناظرین اگر ان کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہی کرنا تھا تو وہ مینار پاکستان پہ کر لیتے یا کسی بڑے جو ہے وہ گراؤنڈ میں کر لیتے تاکہ پتہ چلتا کہ واقعی میں پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہے. تاہم ہاکی اسٹیڈیم میں چھوٹے سے ایک اسٹیڈیم میں جلسہ کر کے 2-4 ہزار یا 5 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر کے عمران خان جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید اس میں ان کو مایوسی ہو. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعین کر کے آپ کو دے دیں گے. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے
وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے. لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. یہ ٹیلی فونک رابطہ اس وقت ہوا ہے جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے چودھری شجاعت حسین کو اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھتے ہوئے جو پارٹی کی قیادت کا جو حق ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو دیا ہے، اور جو اس کے چودھری شجاعت حسین کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، یعنی کاف لیگ کی قیادت سے ہٹانے کی، لاہور ہائی کورٹ نے وہ مسترد کرتے ہوئے اس کو الیکشن کمیشن کے سپرد کیا. اس سے متعلق ہم پچھلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر چکے ہیں. تاہم اس کے بعد آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس میں انتہائی اہم مشاورت کی گئی ہے، اور یہ بھی طے پایا ہے کہ آصف علی زرداری 2-4 دنوں کے اندر واپس آ رہے ہیں، اور حمزہ شہباز کو بھی شاید لندن سے واپس بلا لیا جائے، کیونکہ حمزہ شہباز کا جو پروگرام تھا وہ کچھ دن یا کچھ ٹائم وہاں قیام کرنے کا تھا. تاہم جو صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے اس کے بعد حمزہ شہباز کو بھی لندن سے واپس بلایا جا رہا ہے. تو ناظرین، انتہائی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیاسی انتشار جو ہے دن بہ دن بڑھ رہا ہے. اب اس کا انجام کہاں تک پہنچے گا یہ تو کوئی نہیں جانتا. تاہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. یعنی پہلے جس طرح ہر کوئی مادر پدر آزاد جو ہے وہ لب و لہجہ اختیار کر لیتا تھا، یا جس طرح وہ جس کو چاہے گالم گلوچ کر سکتا تھا، یا سوشل میڈیا پر جس طرح کے چاہے ٹرینڈز چلا لیتا تھا، لیکن اب وہ دور نہیں رہا ہے. اب ہر کوئی یعنی ایک لائن، جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے. اب جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. تو ناظرین، جو ہے وہ لسبیرا ہیلی کریش کے حوالے سے جو تفتیشی ٹیم یا تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے جو وزارت داخلہ میں رپورٹ سبمٹ کرائی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 774 جو ہے وہ ایسے اکاؤنٹس پائے گئے جہاں سے پاک فوج اور شہداء کے خلاف نہ صرف نازیبا قسم کے پیغامات جاری کیے گئے بلکہ مختلف ٹرینڈز بھی بنائے گئے. ان اکاؤنٹس میں 204 جو اکاؤنٹس تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا. یعنی 204 اکاؤنٹس پاکستان سے آپریٹ ہو رہے تھے، یعنی جو ٹرولرز تھے وہ جو جن کے اکاؤنٹس تھے وہ پاکستان سے ان کو آپریٹ کر رہے تھے. تاہم جو ہے وہ 17 اکاؤنٹ ایسے پائے گئے ہیں جن کو بھارت سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. تاہم اس کے علاوہ جو 90 اکاؤنٹس مزید ہیں وہ دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے تھے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اوورسیز میں اچھا خاصا اثر رسوخ ہے، اور وہ ہر طریقے سے اوورسیز کے معاملے پر بات کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اوورسیز کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کے خلاف کوئی جلد اپنا مظاہرہ کرنا ہو، یا جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے ہو، یا وزیر اعظم کے خلاف کوئی مظاہرہ کرنا ہو، تو وہ اوورسیز پاکستانیز کو استعمال کرتے آئے ہیں. تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا دشوار ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے یا جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اس پٹیشن کا کیا کرتی ہے، اس کو قابل سماعت قرار دیتی بھی ہے یا نہیں، یا پھر اس کو اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے، یا اگر سنتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا. تو ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان ایک بہت بری دلدل میں پھنس چکے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف متحرک ہے، کیونکہ وہاں جو درخواستیں یا ریفرنسز دائر ہوئے ہیں ان پر بھی بالآخر کارروائی ہونی ہے. کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے، جس میں بھی جو ہے وہ انتہائی اہم فیصلے کیے جانے ہیں، جس میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی شامل ہے، اور اس میں عمران خان کی گرفتاری کی اجازت کا معاملہ بھی شامل ہوگا. ناظرین، یہ انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے، اور اگر کابینہ کے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی جاتی ہے
اور اگر وزارت داخلہ اس حوالے سے کابینہ کو مطمئن کر سکتی ہے تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، 2018 میں پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے اور ان کو پاور میں لانے کے لیے دیگر پارٹیوں سے جس طرح اہم رہنماؤں کو توڑ کر جہازوں میں بھر کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا، اب ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر واپس گھر بھیجنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور وہی قوتیں ان کو گھر بھیجیں گی جو ان کو جہازوں میں یہاں پی ٹی آئی میں لائی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام تک یا آنے والے ہفتے میں کس حد تک صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔